अस्सलाम वालेकुम जी। ये एहसास इमरजेंसी कैश में काफ़ी इंटरेस्ट है सबका, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्लाइड डेक जो है वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि सब क्लियर हो जाएं कि बेनिफिशरीज की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और पेमेंट किस तरह से होगी। तो वेरी क्विकली जो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है एहसास इमरजेंसी कैश का पैकेज 12 मिलियन फैमिलीज हैं, 12,000 पर फैमिली है, टोटल बजट इसका 144 बिलियन है और ये वन टाइम असिस्टेंस है कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसकी रिस्पांस में। अगर तो डिमांड इसकी ज़्यादा होगी तो फिर हम कैबिनेट को नया प्रपोजल लेके आएंगे। सबसे पहले मैं ये वजाहत करूंगी कि बेनिफिशरीज जो हैं एहसास इमरजेंसी कैश के वो कौन हैं। तो ये बेनिफिशरीज 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, ये 4.5 मिलियन हैं और इनको अभी हर माह 2,000 रुपये मिलता है। तो हमने फैसला ये किया कि अगले 4 माह के लिए उनको इजाफी 1,000 मिलेगा और 4 महीने की जो उनको ये 3,000 पर मंथ उनको 12,000 रुपये की वन टाइम ट्रांश मिलेगी। कैटेगरी 2 में वो लोग हैं जो हमारे नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस से आए हैं मगर वो एक ऊपर वाले थ्रेशोल्ड से आए हैं, यानी कि जो ये लोग हैं ये बिल्कुल बॉटम थ्रेशोल्ड बॉटम कैटेगरी में है, ये उनसे ऊपर वाली कैटेगरी में हैं मगर आए नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस से। जब उन्होंने एसएमएस किया तो हमने वेरीफाई किया कि वो वाकई हमारे नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस में है। ये 4 मिलियन हैं। और कैटेगरी 3 में वो लोग हैं जो जिनकी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट्स कंपाइल कर रहा है और वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 35 मिलियन होंगे। तमाम तीनों कैटेगरीज पे डेटा चेक्स लगेंगे, वो कैसे लगेंगे मैं उसकी अभी वजाहत करूंगी। ये तीनों कैटेगरीज जो मैंने अभी डिस्क्राइब की हैं इनकी हमारे जो प्रोविंसेस हैं और बाकी रीजन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसके लिए हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। जो न्यूली आइडेंटिफाइड सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है, वो उस पर 2017 की जो सेंसस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई थी वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और बड़े ट्रांसपेरेंटली इसको हम शेयर भी करेंगे सबके साथ। और जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो कोटे जो निकले हैं वो हम ऑलरेडी प्रोविंसेस से एजेके से जीबी से आईसीटी से शेयर कर चुके हैं। प्रोविंसेस को हमने ये भी कहा है कि अगर वो अपने असाइंड कैटेगरी से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो वो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दें, नंबर इंडिकेट कर लें और नंबर के लिहाज से पैसे दे दें और हम जब अपनी पेमेंट रन करेंगे तो हम उनके एक्स्ट्रा लोगों को भी वो दे देंगे। मगर जो भी हमें अपनी लिस्ट देगा हम उस पर डेटा एनालिटिक्स रन करेंगे और वो डेटा एनालिटिक्स वेल्थ की प्रॉक्सीज हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूंगी। ये तमाम जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक एसएमएस कैंपेन है जो परसों से शुरू हो गई है। जो एसएमएस कैंपेन है वो 817 पे हम एसएमएस रिसीव कर रहे हैं और एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो है उस पर चेक होती है कि आप इनएलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं या आपको हमने डिस्ट्रिक्ट की क्यू में डाल दिया है, जिला इंतज़ामिया की क्यू में डाल दिया है। इन चीज़ों का क्या मतलब है, ये कैसे हम ये कर रहे हैं, मैं उसकी अभी वजाहत करती हूँ। सबसे पहले तो जब हमारे पास एसएमएस आता है 8171 पे तो हम ये देखते हैं कि वो वैलिड CNIC है या नहीं। अगर उसमें कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसको मैसेज चला जाएगा बसद माजरत ये नंबर दुरुस्त नहीं है। फिर हम एक और डेटा फिल्टर से इसको गुजारते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 8,20,000 जो थे वो हमने 8,20,000 जो लोग थे वो हमने निकाले थे अपने BISP डेटाबेस से। ये वो डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई गलत लोग आ जाते हैं तो उनको भी मैसेज चला जाता है कि जी आप
ایمرجنسی پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں. جو تیسرا ڈیٹا بیس ہے وہ گورنمنٹ کا ڈیٹا بیس ہے. اگر کوئی خود گورنمنٹ امپلائی ہے یا اس کا اسپاؤس گورنمنٹ امپلائی ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن چلی جائے گی کہ آپ اہل نہیں ہیں. اور اگر اسپاؤس ہوگا یعنی کہ فیمیل گورنمنٹ سرونٹ کا خاوند یا میل گورنمنٹ سرونٹ کی بیوی تو اس کو بھی میسج جائے گا کہ آپ شناختی کارڈ نمبر XYZ کا زوج سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے احساس ایمرجنسی پروگرام کے اہل نہیں ہیں. یہاں میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ امپلائیز کا جو پے رول ڈیٹا ہے وہ فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس، ریلوے، پاکستان پوسٹ اور بسپ کا ہے. اس میں پاکستان کے آٹونومس ادارے نہیں ہیں، یعنی کہ PIA، اسٹیل مل، ریل، سوئی گیس، OGDCL، FBR، ان کے پے رولز موجود نہیں ہیں تو ان کو ڈسٹرکٹ کیو میں ہی پھینکا جائے گا اور وہ آگے کیسے پکڑے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ان 3 ڈیٹا بیسز کے بعد یہ ہمارا نیشنل سوشو اکنامک ڈیٹا بیس میں جائے گا، وہ CNIC جو ہے. سب سے پہلے 0 to 16.7 کے سکور میں جو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں، جو ایگزسٹنگ کفالت بینیفیشریز ہیں، ان کو کیا بتایا جائے گا میں جلدی سے بتاتی ہوں. اگر وہ عورت جو کفالت بینیفیشری ہے تو اس کو میسج جائے گا آپ شناختی کارڈ نمبر XYZ ایمرجنسی پروگرام کی اہل ہیں، رقم کی حصول کے لیے SMS کا انتظار کریں. اگر اس کا شوہر ہمیں میسج کرے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کی بیوی اہل ہے، اس کو میسج چلا گیا. اگر ان کی ان میرڈ بیٹا یا بیٹی میسج کریں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی والدہ، آپ کے خاندان میں آپ کی والدہ اہل ہے، ان کو آتھرائزیشن ہو گئی ہے پیمنٹ کلیکشن کی. یہ جو بکٹ ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فیملی یونٹ نہ رکھیں تو ایک فیملی میں 6 لوگ یہ اسسٹنس ڈیمانڈ کریں گے. اگر کسی کی بیٹی بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں ایک نئی فیملی بن جاتی ہے، پرووائڈڈ انہوں نے ڈیٹا بیس میں اپنی میرج کو رجسٹر کیا ہو، مطلب اپنی بیوی کو رجسٹر کیا ہو. اچھا، اب آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یہ تو 45 لاکھ لوگ ہو گئے، ایگزسٹنگ لوگ ہو گئے جن کو ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں اور یک مشت 12,000 مل رہے ہیں، مگر ہم نے اس کے ایک اوپر پاورٹی بینڈ بھی آتھرائزیشن کے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ 16.7 to 26 پوائنٹ. اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی ڈیفینیشن کے تحت پور ہیں. جب SMS وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ بھی پیمنٹ کے لیے آتھرائز ہوتے ہیں، مگر یہاں ہم نے فارمولا اس طرح میل فیمیل کا اس طرح بدلا ہے کہ میل کو پہلے آتھرائزیشن ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا وائرس کرائسس کی وجہ سے جو دیہڑی دار مزدور افیکٹ ہوئے ہیں وہ شہروں میں ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، شہروں میں ان کی دہاڑیاں نہیں ہیں، تو ہم ان کی عورتوں کو نہیں، اگر عورتیں لکی مروت میں، مومند ایجنسی میں، گاؤں میں ہیں تو ان کو اسسٹنس، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر وی ہیو ٹو میک اے چوائس کہ فیملی میں کس کو دینی ہے، تو ہم نے میلز کو پرائیورٹی رکھی ہے. میل کا دہاڑی دار کا CNIC نمبر آیا تو اس کو کہا جائے گا آپ، اور اگر وہ اس بینڈ میں ہیں اس کو کہا جائے گا آپ شناختی کارڈ نمبر ایمرجنسی پروگرام کے لیے اہل ہے، رقم کی نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں. اگر لکی مروت میں اس کی بیوی رہتی ہے، آدمی کراچی میں، آدمی کو نوٹیفیکیشن آ گئی ہے، لکی مروت میں اس کی بیوی کو نوٹیفیکیشن ملے گی کہ آپ کے شوہر کو نوٹیفیکیشن گئی ہوئی ہے. اور اگر ان کے ان میرڈ بچے ہوں وہ کریں تو وہ اسی طرح سے ٹریٹ ہوں گے. اس طرح ہم یہ میک شور کریں گے کہ ایک فیملی میں سے ایک ہی انڈیویجول اسسٹنس لے. اور ان سب کو یہ لال رنگ کی جو نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ آتھرائزڈ ہیں، آپ کو ہم پیمنٹ کی ڈیٹیلز جلدی بتا رہے ہیں. اب میں یہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں کہ اس کیٹیگری میں بہت سی بیوائیں اور جو ہیں ان کو بھی ہم نے کیٹر کیا ہوا ہے، جو سلائٹلی 16.7 سے ہائر PMT پہ ہیں. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. کسی کا SMS آیا، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے،
اس کو ایس ایم ایس ملے گا کہ آپ اپنے ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. اب ضلعی انتظامیہ کا جن کو پرسوں شام سے ایس ایم ایس جا رہے ہیں ان کو آج ایک فالو اپ میسج جائے گا کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو گئی ہے, آئی بیگ یور پارڈن, ہو رہی ہے, اور ان کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جانا پڑے, کیونکہ وی ریئلائز کہ لوگوں کو کافی پرابلم ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچنے کے لیے. تو ان کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل کھول دیا ehsas.nadra.gov.pk تاکہ وہ خود کو رجسٹر کرا سکیں. اب یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو ایس ایم ایس یا وہ ایس ایم ایس سے رجسٹر ہیں یا وہ ویب سے رجسٹر ہیں, ان کی لسٹ ہم پروونسز کو بھیجیں گے. پروونسز وہ ان لسٹ سے کمبائن کریں گی جو وہ خود بنا رہی ہیں, اور پروونسز کو ایک سیکیور ویب پورٹل پرووائڈ کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی ڈسٹرکٹ وائڈ لسٹس اپلوڈ کریں یوزنگ دیئر یونیک لاگ ان کریڈینشلز. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے پھر ایک اینالیٹکس کا پروسیس چلے گا, کیونکہ خالی ایس ایم ایس والے نہیں ہیں جو فلٹرڈ ہیں, یہ اور بھی لسٹیں ڈسٹرکٹ سے آ رہی ہیں, تو ہمیں دوبارہ سے اینالیٹکس چلانے ہیں. سب سے پہلے پھر انویلڈ ان سی این آئی سی دیکھی جائے گی, اس کو انویلڈ سی این آئی سی کا ایس ایم ایس جائے گا. پھر اگر وہ جیسے کہ پہلے ہم نے کیا تھا سینٹی بلاکڈ ہیں, پروفائلنگ بلاکڈ ہیں, گورنمنٹ سرونٹس ہیں, ہسبینڈ وائف جیسے پہلے ان کو ایس ایم ایس گئے تھے, ان ایلیجیبلٹی ایس ایم ایس جائیں گے. پھر 16.7 پی ایم ٹی والوں کو بھی, جیسے میں نے بتایا تھا, عورت کو, شوہر کو, ان میرڈ بچوں کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائے گی. پھر ہائر ایلیجیبلٹی بینڈ والوں کو, پہلے آدمی کو, پھر اس کی بیگم کو, پھر اس کے بچوں کو, ان دیٹ پرائیورٹی جو میسیجز ہیں وہ پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائیں گی. اس کے بعد جو ہمارے کٹ آف ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سے اوپر ہوں گے ان کو ان ایلیجیبلٹی کا ایس ایم ایس جائے گا. اور پھر یہ تمام کیو ہمارے ویلتھ پروفائلنگ ڈیٹا کو ہٹ کرے گی, جو بہت ہی اہم ہے, جو میں اس کی وضاحت ابھی کروں گی. تو اگر لیٹس سے کوئی آفیشل ہے, پی آئی اے کا کوئی آفیشل ہے, ایف بی آر کا آفیشل ہے, اور وہ ابھی تک اس سے ابو ہے, تو وہ یہاں پروفائلنگ میں اس کے نام پہ رجسٹرڈ گاڑی پکڑی جائے گی. اس کے آئی ڈونٹ مین ان اے نیگیٹو وے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے نام پہ گاڑی ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے نام پہ انہوں نے فارن ٹریول کیا ہوا ہے. یہ ویلتھ پروفائلنگ جو ہے یہاں سے وہاں لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے, ان کو ان ایلیجیبلٹی ایس ایم ایس جائے گی, اور جو ان تمام چیزوں کو پاس کریں گے ان کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن جائے گی. تو یہ ایک ملٹیپل سٹیپ کا پروسیس ہے. ایس ایم ایس سے شروع ہوا, پھر ڈسٹرکٹس کو لسٹ پش ہوئی, پھر انہوں نے ایڈ کی, پھر ہم نے دوبارہ سے وہ چلایا. جو میں ویلتھ پروفائلنگ کہہ رہی تھی وہ یہ کرائٹیریا ہیں: ٹریول, موٹر وہیکل رجسٹریشن, ہائی پی ٹی سی ایل بلز, ایکسس آف ایگزیکٹو سینٹرز, نادرا کے ایگزیکٹو سینٹرز, اینڈ امپلائیز آف دا گورنمنٹ. یہ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں فار ٹو رجسٹر. ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بینیفیشریز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی. اب میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گی کہ اس سسٹم میں ہم پیمنٹس کیسے کریں گے. پیمنٹ پہ جانے سے پہلے بڑی جلدی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی مجھے ڈیٹا ریسیو ہوا ہے. جو ایس ایم ایس میں میسو انٹرسٹ ہے, اتنا انٹرسٹ ہے کہ ہماری تمام سرورز اور تمام چوک ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے, اتنے زیادہ ہمیں ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں. تو یہ کوئک سنیپ شاٹ آف ویئر وی اسٹینڈ. پیمنٹ پہ میں اب آتی ہوں. پیمنٹ جو ہوگی بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہوگی 18,000
65 سے زیادہ پوائنٹس آف سیل ہوں گے جو شاپس ہوتی ہیں, اور 2 پارٹنر بینکس حبیب بینک اور بینک الفلاح. یہ احساس کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے جو ہم نے ایک بڑے لمبے پروکیورمنٹ پروسیس کے بعد 2019 میں 2 پارٹنر بینکس کو ہم آن بورڈ لائے تھے, بینک الفلاح اور حبیب بینک. ان کی برانچز, دونوں بینکوں کی برانچز تمام ملک میں ہیں, اور یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو جو ہے یہ سب سے کم نمبر بلو سب سے کم نمبر انڈیکیٹ کرتا ہے, پھر یلو, اس کے بعد ریڈ اور اس کے بعد پنک. یہ ایک رف سا انڈیکیشن ہے کہ یہ جو پوائنٹس آف سیلز ہیں یہ کہاں کہاں پہ ہیں, اور بینک برانچز کہاں سرو کریں گی. بیسیکلی بینکس کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں برانچ لیس بینکنگ سسٹم کے ساتھ, ان کی اپنی برانچ لیس بینکنگ سسٹمز ہوتے ہیں, اور یہ جو پیسے نکالنے کی جو سسٹم ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ ہوتا ہے. حبیب بینک کا جو سسٹم ہے اس کو کنیکٹ کہتے ہیں. ان کے ATM سے بھی پیسے نکالے جا سکتے ہیں. پورے ملک میں 1800 ان کے ATMs ہیں, بایو میٹرک ATMs ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کوئی آئیڈینٹی کارڈ کے اندر آج کے بعد پیسے نہیں دیے جائیں گے. جس کو SMS جائے گا کہ آپ پیمنٹ کے اہل ہیں, اس SMS پہ ان کا ID کارڈ نمبر لکھا ہوگا, اور ID کارڈ نمبر کے ساتھ فنگر پرنٹ میچنگ ہوگی. ہم نے جو بھی بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی کیے ہوں گے ان کے CNICs اپنے پارٹنر بینکس کو بھیجے ہوں گے. تو ہر دفعہ 12,000 روپے نکلیں گے, وہ عورت انگوٹھا لگائے گی. ہماری بیک اینڈ انٹیگریشنز کے ساتھ, نادرا بینک کی جو ہماری انٹیگریشنز ہیں جو ہم نے 1 سال لگا کے یہ سسٹم بنایا ہے, وہ ادھر سے انگوٹھا اس کا ویریفائی کرے گی, پھر اس عورت کو پیسے ملیں گے. حبیب بینک کا جیسے میں نے بتایا یہ نیٹ ورک ہے بینک الفلاح کے ساتھ 3 ریٹیل پارٹنرز انوالو. اب میں تھوڑا سا چیلنجز اور ڈپینڈنسیز پہ آتی ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پیکیج ہے. یہ ایک بڑی مشکل انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے جہاں پہ ایک کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے دہاڑی دار لوگ بالکل فاقوں پہ آئے ہوئے ہیں, اور جہاں پہ جو معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے دھنسنے کا خطرہ ہے. تو ایسے تناظر میں ہماری یہی ترجیح ہے, اور پرائم منسٹر کی بھی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم جلد سے جلد پیسے نکالیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائیں. ہماری ڈپینڈنسیز کیا ہیں جلدی سے بتاتی جاؤں. صوبائی حکومتوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ایزی پیسہ کی دکانیں ہیں, ان کی ایزی پیسہ ٹائپ کی جو دکانیں ہیں, ان کے علاوہ آپ پبلک بلڈنگز ہمیں دیں تاکہ ہم وہاں پیمنٹ سائٹس لگائیں. ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ جہاں جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور بینکس ہیں وہاں آپ سیکیورٹی دیں اور کیو مینجمنٹ کریں. آپ ریٹیلرز کو, دکانوں کو اگر وہاں لاک ڈاؤن ہے تو اجازت دیں کہ وہ کھلے رہیں تاکہ لوگ اپنے پیسے وہاں لے سکیں. ہماری استدعا ہے ڈسٹرکٹ سے, پروونسز سے, کہ جو کیٹیگری 3 والی لسٹس ہیں جو ڈسٹرکٹس نے کمپائل کرنی ہے, اس میں لوگوں کی ضرورت کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھیں کہ غلط لوگ نہ آئیں. حالانکہ ہم بہت ڈیٹا چیکس کریں گے, پھر بھی مجھے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنے اینڈ پہ خیال رکھیں. Provincial discordance in schemes, payments will create problem for us. یہ میں نے خاص طور پہ لکھا ہے, اور ہم نے تمام پروونسز کو کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی 4,000 کا پیکج دینا ہے, کوئی 3,000 کا پیکج دینا ہے, تو آپ علیحدہ سے نہ چلائیں, کیونکہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ پھر معصوم بیچارے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے تو 3,000 آئے ہیں, 12,000 نہیں آئے. ڈپلیکیشن نہ کریں, ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں تاکہ ایک ہی پیمنٹ سسٹم یوز ہو. ایک ہی میسیجنگ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میسیجنگ ہم جب پیمنٹ چلائیں گے تو میسو میسیجنگ کریں گے, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, اناؤنسمنٹس میں, ماسکس اناؤنسمنٹس پہ کہ 12,000 آ رہے ہیں,
سب کے جن کے پاس SMS میسیجز سب کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کی فیلڈ میں ہماری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اس چیز کو انشور کریں کہ تمام ریٹیلرز 12,000 ہی دیں. پارٹنر بینک HBL اور الفلاح سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے پوائنٹ آف سیلز کھلے رکھیں، اور جو سینیٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ بایو میٹرک مشین پہ انگلی لگانے سے پہلے الکوہل سواب ہوگا، اس کے بعد الکوہل سواب ہوگا، عورت ہاتھ دھوئے گی پہلے بعد میں، اور سینیٹائزر اویلیبل ہوں گے. اس کی اسٹرکٹلی ہم کڑی نگرانی کریں گے. اور اسٹیٹ بینک نے ہمارا اس پورے سسٹم میں بہت تعاون کیا ہے. ہمارا ان سے یہ اب ریکویسٹ ہے کہ کیونکہ کیش بہت چاہیے ہوگا اگلے ہفتے سے، کہ لیکویڈیٹی بینکس کو پرووائڈ کریں اور نئے کرنسی نوٹ دیں تاکہ وہ ان میں کرونا وائرس کنٹامینیشن کا کوئی ڈر نہ ہو. تو میں آپ کو پورا یقین دلاتی ہوں کہ ہم شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور رول بیسڈ کرائٹیریا کو پوری طرح سے ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ جو کیش کی ڈسٹریبیوشن ہے حقدار لوگوں کو، یہ رول بیسڈ مینر پہ ہو، اور جو سب سے نیچے ہیں سب سے پہلے ان کی ہم مدد کریں. ایک کمپلینٹس کا بھی جب پیمنٹ چلے گی تو کمپلینٹس کا بھی نمبر ہوگا، اپیلز کا بھی پروسیس ہوگا. اس کے پہ میں بعد میں آپ کو آگاہ کروں گی. میں یہ ویڈیو اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ بہت سے کولیگز مجھے کال کر رہے ہیں اور اتنی ریکویسٹس ہیں فار کویسچنز، فار کلیریفیکیشنز کہ میں واقعی رسپونڈ نہیں کر سک رہی. میں اور میرے کولیگز لٹرلی 24/7 کام کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ڈپلوائے ہو، جلدی ہو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کم از کم میں ایک ایکسپلانٹری ویڈیو بھیج دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ میں اگر کل کوئی نئی انفارمیشن ہوئی تو آئی ول کم اینڈ گیو یو مور انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے وہ تمام مجبور لوگ جو اس وقت انتہائی مجبوری کی حالت میں کرونا وائرس کی سچویشن کی وجہ سے ہیں، اللہ میاں ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مل کے ان کی اس وقت خدمت کر سکیں. حکومت پاکستان کی یہ پوری نیت ہے کہ یہ کام دیانت سے ہو اور حقداروں کو ان کا حق ملے. بہت شکریہ.